अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इरफान बरकाती और आप देख रहे हैं चैनल पावर ऑफ आशिक रसूल। आज के इस वक्त में बिदअत के मौजू पर बात करना बहुत अहम है, क्योंकि हमारे बीच एक ऐसा भी तबका रहता है जो बात बात पर मुसलमानों पर शिर्क और बिदअत के फतवे लगाया करता है। ऐसा लगता है कि उनके वहाँ इन दो गुनाहों के सिवा और कोई गुनाह होता ही नहीं। कोई भी काम आप करें तो या तो वो शिर्क का फतवा लगाते हैं या बिदअत का फतवा लगाते हैं। हम मिलाद करें तो बिदअत, हम उर्स मनाएं तो बिदअत, हम तीजा 40वां करें तो बिदअत। हद तो ये हो गई कि हम किसी को जुमा की मुबारकबाद पेश करें तो वो भी बिदअत। और फिर बिदअत कहकर ये लोग कहते हैं कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। अरे भाई, कुछ तो पढ़ लिया होता। किसी को जुमा की मुबारकबाद देना या किसी भी चीज़ की मुबारकबाद देना असल में एक दुआ होती है। जब हम किसी को जुमा की मुबारकबाद देते हैं तो उसका ये मतलब होता है कि अल्लाह ताला आपके लिए इस दिन को यानी कि जुमा को मुबारक फरमाए। तो अब हम किसी को दुआ दे रहे हैं तो क्या दुआ देने से भी हम जहन्नमी बन जाएंगे, हम बिदअती हो जाएंगे? तो आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह ताला बिदअत के मौजू पर बात करेंगे कि बिदअत किसे कहते हैं, इसकी कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और मुहद्दिसीन ने इसके बारे में क्या लिखा है और कुरान और हदीस ने इसके बारे में क्या हुक्म फरमाया है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अक्सर जो मुखालिफिन हैं वो एक हदीस शरीफ दिखा करके गुमराह करते हैं। एक हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। हदीस तो आपने देख ली। अब ये हदीस दिखाकर मुखालिफिन ये कहना चाहते हैं कि जो भी काम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किया या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे करने का हुक्म नहीं दिया, वो काम नया काम है और हर नया काम बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही वो जहन्नम में ले जाने वाली है। लेकिन मुखालिफिन का ये जो दावा है ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि हर नया काम वो बुरा नहीं होता, उसका बुरा होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि नया काम अच्छा भी हो सकता है। दलाइल की तरफ तो हम इंशाअल्लाह ताला बाद में आएंगे, हम आपको दलाइल भी पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि हम आपके सामने कुछ ऐसी मिसालें पेश करें जिससे आपको बिदअत को समझना आसान हो जाए। तो यहाँ हम आपके सामने कुछ मिसालें पेश कर रहे हैं कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नहीं किए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करने का हुक्म भी नहीं दिया था, उसके बावजूद वो नए काम सहाबा ने ईजाद किए, सहाबा ने शुरू किए और सहाबा के बाद वालों ने भी इस तरह के नए काम शुरू किए और उनके बाद से आज तक नए काम होते चले आ रहे हैं। उनमें से कुछ मिसालें आइए आपके सामने पेश करते हैं। कुरान करीम की तमाम सूरतों को जमा करके एक किताबी शक्ल में तैयार कर देना, ये काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं हुआ था, बल्कि ये काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में करवाया। तो ये भी एक नया काम था, ये भी बिदअत थी। तो क्या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर भी बिदअत का फतवा लगेगा? क्या कोई है जो उनको भी माज़अल्लाह जहन्नमी कह सकता है? एक काम हो गया। अब आइए दूसरा काम भी सुन लें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में तरावी की जमात शुरू करवाई, यानी कि तरावी को एक इमाम के पीछे जमात के साथ पढ़ना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में नहीं था और ना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह करने का हुक्म दिया था। तो ये नया काम ईजाद करने वाली शख्सियत हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। तो ये भी एक बिदअत है। तो क्या किसी में ये हिम्मत है कि वो हज़रत उमर पर भी बिदअती होने का फतवा लगाए और माज़अल्लाह उनको भी जहन्नमी कहे? ये दूसरी मिसाल हो गई। तीसरी मिसाल भी सुने कि कुरान करीम के नुस्खे की तजदीद करना, यानी कि नुस्खे को नकल करना, उसको रीराइट करना, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में कराया। तो ये भी एक बिदअत है। इसके अलावा जुमा को जो अज़ान सानी होती है, यानी कि खुतबे से पहले जो अज़ान देता है मुअज़्ज़िन, उसे अज़ान सानी कहते हैं, और ये अज़ान भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौर में शुरू कराई थी। तो ये भी एक बिदअत है। क्या कोई है जो हज़रत उस्मान गनी को बिदअती कहे और उनको भी माज़अल्लाह जहन्नमी कह सकता है? ये तो हो गए वो काम जो सहाबा किराम ने ईजाद किए थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अब आइए सहाबा के बाद जो दौर शुरू हुआ उसमें भी क्या क्या नए काम हुए, उनके बाद वालों ने क्या नए काम किए, हम उनकी भी मिसालें आपके सामने पेश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार शरीफ के ऊपर जो हरे कलर का गुंबद बना हुआ है, जिसे हम सब्ज़ गुंबद, गुंबद खिज़रा कहते हैं, ये गुंबद ताबईन के ज़माने में बना था। उस वक्त
خلیفہ ہارون رشید بھی موجود تھے، اس وقت امام مالک بھی موجود تھے۔ نہ تو امام مالک نے اس گنبد پر بدعت کا فتویٰ دیا، نہ خلیفہ ہارون رشید نے اس کو رکوایا، تو وہ بھی ایک بدعت تھی۔ صحابہ کرام کے زمانے میں اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر یہ گنبد نہیں تھی، تو نہ امام مالک کی نظر میں وہ بدعت تھا، نہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں وہ بدعت تھا۔ اور امام مالک کون ہے؟ یہ امام مالک امام بخاری کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کے بہت بڑے امام ہیں۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حدیثوں کی جو سب سے پہلی کتاب ہے موطا امام مالک، وہ امام مالک نے ہی لکھی تھی۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام نے بھی بدعت ایجاد کی، انہوں نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا۔ صحابہ کرام کے بعد جو تابعین کا دور تھا، جو محدثین میں بالکل شروعات کا دور تھا، ان کے زمانے میں بھی بدعتیں ہوئیں، انہوں نے بھی اس کو برا نہیں سمجھا۔ امام مالک کے دور میں تو چلیں یہ کام ہو گیا، امام مالک کے بعد کچھ 100 سالوں کے بعد امام بخاری کی پیدائش ہوتی ہے، امام بخاری کا زمانہ آیا، امام مسلم کا زمانہ آیا، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، امام نسائی، یہ سارے کے سارے محدثین پیدا ہوئے، سب نے دیکھا کہ گنبد خضرا جیسی بدعت موجود ہے۔ کیا کسی نے کہا کہ یہ برا کام ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے اور اس کو بنانے والا جہنمی ہے؟ کسی نے نہیں کہا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ محدثین کے زمانے میں بھی، صحابہ کے زمانے میں بھی، تابعین کے زمانے میں بھی، کسی کے زمانے میں بھی ہر نئے کام کو بدعت اور گمراہی اور جہنمی ہونا نہیں کہا جاتا تھا اور نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس طریقے سے یہ تو ہو گئی صحابہ کے بعد تابعین کے زمانے کی مثال۔ آئیے اس کے بعد میں کچھ ایسی مثالیں بھی دیتا ہوں جو دنیا کے تمام مسلمان فرقے آج بھی کر رہے ہیں، جیسے پکی مسجدیں بنوانا۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھا، تابعین کے زمانے میں بھی پکی مسجدیں نہیں بنا کرتی تھی۔ مسجدوں میں جو مینار ہوتا ہے یہ بھی پہلے نہیں بنا کرتا تھا، لیکن آج بنتا ہے۔ اس کے علاوہ مدرسوں کی پکی عمارتیں بنوانا، یہ بھی پہلے کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا مگر آج کے زمانے میں ہوتا ہے۔ مسجدوں میں ٹائلز لگوانا، پنکھے لگوانا، اے سی لگوانا، یہ سب کا سب نیا کام ہے، بدعت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں نہیں تھا، صحابہ کے وقت میں نہیں تھا، بعد کی ایجاد ہیں، تو یہ سب کے سب بدعت ہیں۔ تو کیا مسجدوں میں ٹائلز پنکھے لگوانے والا انسان بدعتی ہے اور وہ جہنمی ہے؟ کیا آپ یہ گمان کر سکتے ہیں کہ جو شخص مسجد کے لیے یہ سارے کام کر رہا ہے وہ کر کے جہنم میں جائے گا؟ کوئی بھی عقل اس بات کو قبول نہیں کرتی اور نہ کرے گی۔ اس طرح مکہ شریف میں تہجد کی اذان ہوتی ہے اور آج بھی ہوتی ہے۔ یہ اذان نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوتی تھی، نہ صحابہ کے وقت میں ہوتی تھی، تو یہ اذان بھی بدعت ہے۔ تو کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ وہ اذان دینے والا شخص جہنمی ہے، بدعتی ہے؟ اسی طریقے سے مائک میں اذان دینا، یہ پہلے کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ایجاد ہوا، تو یہ بھی ایک بدعت ہے۔ اس طریقے سے نمازوں کے وقت کو گھڑی کے مطابق فکس کرنا، گھڑی کے وقت کے مطابق نمازوں کے وقت کو فکس کرنا، یہ بھی ایک بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو جماعت ہوتی تھی وہ اس طرح ہوتی تھی کہ اذان ہونے کے بعد جب لوگ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور جب آپ دیکھتے تھے کہ تعداد اچھی خاصی ہو گئی ہے تو کسی بھی وقت جماعت شروع کر دی جاتی تھی۔ تو یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا جو حدیثوں سے ثابت ہے۔ اس وقت تو گھڑی تھی نہیں، گھڑی کے وقت کے مطابق نمازوں کے ٹائم کو فکس کر دینا یہ بعد کی بدعت ہے، یہ بھی ایک ایجاد ہے۔ تو دنیا کے تمام فرقے، خود مخالفین کی مسجدوں میں بھی یہی حال ہے، وہ بھی ان کاموں کو کرتے ہیں۔ تو ہم پوچھتے ہیں کیا وہ سب کے سب بدعتی اور جہنمی ہیں؟ نہیں۔ تو اب کچھ مخالفین اپنے دفاع میں، اپنے ڈیفینس میں یہ کہتے ہیں کہ جو کام ثواب کی نیت سے کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ حالانکہ ان کی یہ ڈیفینیشن کتاب میں کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے، یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن ہے۔ پھر بھی ہم چلیں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ اگر یہی بدعت کی ڈیفینیشن ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ جو تہجد کی اذان دیتے ہو کیا وہ ثواب سمجھ کر نہیں دیتے؟ کیا تم مسجدوں میں جو ٹائلز لگواتے ہو، اے سی لگواتے ہو، کیا وہ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے؟ کیا تم جو ختم بخاری کے پروگرامز کرتے ہو، سیرت النبی کی کانفرنسز کرتے ہو، کیا وہ ثواب سمجھ کر نہیں کرتے؟ تم بھی ثواب سمجھ کر کرتے ہو، تو پھر اس کا مطلب تم بھی بدعتی ہو، تم بھی جہنمی ہو۔ یہ تو ہو گیا مخالفین کو الزامی جواب۔ اب آئیے ہم آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے بدعت کی ڈیفینیشن پیش کرتے ہیں کہ بدعت اصل میں کسے کہتے ہیں۔ بدعت کے حروف اصلی عربی میں ہے بے دال عین، اس کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز۔ تو اب ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ بدعت کا مطلب ہے نئی چیز۔ تو اب اس نئی چیز سے یہ تو ضروری نہیں ہوتا کہ جو بھی نئی چیز ہوگی وہ بری ہوگی، کیونکہ نئی چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی نئی چیز بری بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی بدعت اچھی بھی ہو سکتی ہے اور کوئی بدعت بری بھی ہو سکتی ہے۔
تو کوئی بدعت جب اچھی ہوگی تو اس اچھے کا ثواب بھی ملے گا، اور کوئی بدعت جب بری ہوگی تو اس برے کا گناہ بھی ملے گا۔ یہی باتیں قرآن و حدیث سے بھی ثابت ہیں اور اسلاف سے بھی ثابت ہیں، جس کی دلیل ہم انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ جو لوگ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو ان کے لیے میں بتا دوں کہ امام بخاری کی پیدائش سے بھی بہت پہلے امام شافعی نے سب سے پہلے بدعت کی ڈیفینیشن بیان کر دی ہے اور بدعت کے بارے میں اپنا موقف کو بیان کر دیا ہے۔ اور وہ کیا بیان کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ ابن رجب حنبلی اپنی کتاب جامع العلوم والحکم میں امام شافعی کا قول نقل کرتے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں بدعت محمودہ یعنی اچھی بدعت اور بدعت مذمومہ یعنی بری بدعت۔ آگے وہ فرماتے ہیں بدعت محمودہ یعنی اچھی بدعت وہ بدعت ہے جو سنت کے مطابق اور موافق ہو، اور جو بدعت سنت کی مخالفت کرے یا سنت کو ختم کرنے والی ہو وہ بدعت مذمومہ یعنی کہ بری بدعت ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو امام بخاری کے پیدا ہونے سے بھی بہت پہلے امام شافعی جیسے بڑے محدث، بڑے فقیہ نے اس بات کو بیان کر دیا کہ بدعت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک بدعت اچھی ہوتی ہے اور ایک بدعت بری ہوتی ہے۔ اچھی بدعت کرنے کا ثواب ملتا ہے اور بری بدعت کرنے کا گناہ ملتا ہے۔ تو یہ جو ڈیفینیشن ہے اس کو سمجھنے کے بعد آپ کے لیے یہ سمجھنا آسان ہو گیا ہوگا کہ اوپر ہم نے جو مثالیں پیش کی تھیں آپ کو ایک لسٹ کہ یہ سارے کام بدعت ہیں، تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ بری بدعت نہیں ہے بلکہ وہ اچھی بدعت ہیں اور اچھی بدعت کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ بات امام بخاری سے بھی بہت پہلے امام شافعی نے لکھ دی ہے۔ اب آئیے آپ کے سامنے قرآن کریم سے بھی اس پر حوالہ پیش کرنا چاہوں گا، ملاحظہ ہو۔ قرآن کریم میں سورہ حدید آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ، پھر ہم نے رسولوں کے نقوش قدم پر رسولوں کو بھیجا، پھر ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، اور ہم نے انہیں انجیل عطا کی، اور ہم نے ان کی پیروی کرنے والوں کے دلوں میں رحمت اور شفقت پیدا کر دی، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ دوبارہ سنیں، اور رہبانیت کی بدعت انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، یہ ہم نے ان پر فرض نہ کیا تھا، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا۔ دوبارہ سنیں، ہاں یہ بدعت انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، پھر اس کو نبھا نہ سکے جیسا نبھانے کا حق تھا، سو ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو اس کا ثواب عطا کیا۔ پھر سے سن لیں، ہم نے ایمان والوں کو اس کا ثواب عطا کیا، اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ آیت ہمیں صاف صاف بتا رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی امتیوں کے بارے میں ذکر فرما رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے رہبانیت کی بدعت ایجاد کر لی تھی، اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ وہ بدعت انہوں نے کسی غلط مقصد سے، کسی غلط نیت سے ایجاد نہیں کیا تھا بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایجاد کی تھی۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ جنہوں نے اس کو اچھی طرح سے نبھایا اور ان میں جو ایمان والے تھے، وہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ثواب عطا کیا، اور جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہو گئے تھے، جو گناہوں میں لگ گئے تھے، ان کو اللہ نے فرمایا کہ وہ فاسق ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، قرآن کریم اس پر گواہ ہے کہ جنہوں نے اچھی بدعت ایجاد کی تھی، اچھا کام کیا تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کو ثواب دیا۔ تو جس کام پر اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، بدعت پر اللہ تعالیٰ ثواب دے رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر بدعت جہنم میں لے جانے والی ہے؟ قرآن کریم سے بڑی دلیل بھلا اور کیا ہوگی کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، بلکہ بدعت میں کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ تو جو اچھی بدعت ہوتی ہے اس کا ثواب ملتا ہے، اور جو بری بدعت ہوتی ہے اس کا گناہ ملتا ہے۔ یہی بات حدیث سے بھی ثابت ہے۔ آئیے آپ کے سامنے حدیث شریف بھی پیش کرتا ہوں، ملاحظہ ہو۔ امام مسلم اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2351 پر حدیث نقل کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی شروعات کی اسے بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل کرنے والے سارے لوگوں کو ثواب ملے گا بغیر اس کے ثواب میں کمی کیے، اور جس نے اسلام میں کسی بری طریقے کی شروعات کی تو اس کو بھی گناہ ہے، اور اس پر عمل کرنے والے سارے لوگوں کو گناہ ہے بغیر اس کے گناہ میں کچھ کمی کے۔ اسی حدیث کو امام مسلم نے حدیث نمبر 6800 پر بھی نقل کیا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاف صاف بیان فرما رہے ہیں کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کی ایجاد کی، یہاں پر ایجاد کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اچھے طریقے کی ایجاد کی، اس اچھے طریقے کی ایجاد کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور اس پر عمل جتنے لوگ کریں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، اور یوں ہی جس نے برے طریقے کی ایجاد کی اس کو بھی گناہ ملے گا، اور جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کو بھی گناہ ملے گا۔ یعنی کہ اچھی بدعت تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ جو ایجاد کی جائے، جو بعد میں شروع ہو۔ تو اس حدیث سے صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ جو اچھی بدعتیں ہوں گی، اچھے کام ایجاد کیے جائیں گے ان کا ثواب ہے، اور جو بری بدعتیں ہوں گی، برے کام ایجاد کیے جائیں گے ان کا گناہ ہے۔ اب مخالفین میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ایجاد کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مراد ہے کہ سنتوں کو جو زندہ کرے گا اس کو ثواب ملے گا۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں دو باتیں ہیں، اچھا ایجاد کرنا، اچھا طریقہ ایجاد کرنا، اور برا طریقہ ایجاد کرنا۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر سنت کو زندہ کرنا مراد ہے، تو کیا سنتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں؟ ایک اچھی سنت ہوتی ہے اور ایک بری سنت ہوتی ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں پر سنت کو زندہ کرنا مراد نہیں ہے، بلکہ طریقے کو ایجاد کرنا مراد ہے کہ نیا طریقہ جو ایجاد کرے گا تو اگر طریقہ وہ اچھا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر وہ طریقہ برا ہے تو اسے گناہ ملے گا۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں کتاب صلاۃ التراویح باب فضل من قیام رمضان حدیث نمبر 1906 پر حدیث نقل کرتے ہیں، مختصر مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جب حضرت عمر نے اپنے وقت میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ کھڑے ہو کر تراویح پڑھتے ہیں، یعنی یہی سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے جاری تھا، تو حضرت عمر نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ جماعت سے تراویح پڑھیں، اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا، اور پھر تراویح کو جماعت سے ہوتا ہوا دیکھ کر آپ نے فرمایا نعم بدعۃ ھذہ، یعنی یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ، جب اتنے بڑے صحابی نے صاف صاف فرما دیا کہ نعم بدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی صحابی خود فرما رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ اچھی بدعت تھی، اس کا ثواب ہے، اس کو کرنے کا بھی ثواب ہے، ایجاد کرنے والے کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں ان کا بھی ثواب ہے۔ تو جب اتنے بڑے صحابی صاف صاف فرما رہے ہیں کہ بدعت اچھی ہوتی ہے، تو پھر کسی کی کیا مجال جو یہ کہے کہ نہیں بدعت اچھی نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اب اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث میں تو لکھا ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو میں ان سے کہنا چاہوں گا کیا تم صحابہ سے زیادہ حدیثیں جانتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جو بدعت ایجاد کی، حضرت عمر نے جو بدعت ایجاد کی، حضرت عثمان نے جو بدعت ایجاد کی، تو کیا تم ان سے زیادہ حدیثیں جانتے ہو؟ وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ تو ہم قرآن کی مانتے ہیں، ہم حدیث کی مانتے ہیں، جس طرح صحابہ نے عمل کر کے بتایا ہم ان کی مانتے ہیں۔ ہم بھلا ان لوگوں کی بات کیوں مانیں گے جو خواہ مسلمانوں کو کنفیوز کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ اور جہنمی اور بدعتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب کچھ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل کی جو حدیث ہے، اس حدیث پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے یہ لغوی بدعت ہے اصل میں۔ تو ان سے میں کہنا چاہوں گا کہ جی ہاں، یہ لغوی بدعت ہے، لیکن آخر آپ نے بھی یہ مان لیا کہ بدعت میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، کہ لغوی بدعت الگ ہوتی ہے، شرعی بدعت الگ ہوتی ہے۔ تو جب آپ نے بھی یہ مان لیا کہ بدعت میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، تو پھر آپ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، یعنی کہ حضرت عمر نے جس طرح سے بدعت کر کے دکھائی، حضرت ابوبکر نے جو بدعت کی، حضرت عثمان نے جو بدعت کی، تو ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، یہ بات آپ بھی مانتے ہیں اور یہ بات ہم بھی مانتے ہیں۔ مزید اب یہ کہ جس کو آپ لغوی بدعت کہہ رہے ہیں، اسی بدعت کا نام دوسرے محدثین نے بدعت حسنہ رکھا ہے، اور یہ نام بعد کے محدثین نے نہیں رکھا، بلکہ میں ثابت کر چکا ہوں کہ امام بخاری سے بھی بہت پہلے امام شافعی نے جو سب سے پہلے بدعت کی ڈیفینیشن لکھی تھی، وہاں پر اس بات کو صاف صاف بیان فرما دیا تھا کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے مزید ہم اس پر دلیل پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے کہ محدثین بدعت کی کس طرح سے کیٹیگریز کو مانتے ہیں۔ دلیل ملاحظہ ہو، سب سے پہلے غیر مقلدین کے یعنی کہ مخالفین کے امام ابن تیمیہ، آج کے جو لوگ خود کو سلفی کہتے ہیں اور یہ سلفی لوگ جس کو اپنا امام مانتے ہیں ابن تیمیہ، اس کا حوالہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ بدعت کے بارے میں کیا لکھتے ہیں۔ آئیے دلیل ملاحظہ ہو۔ ابن تیمیہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی حدیث کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اسے یعنی تراویح کو بدعت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے یہ عمل اس انداز میں موجود نہیں تھا، لہٰذا یہ بدعت لغوی ہے، بدعت شرعی نہیں۔ بدعت شرعی وہ گمراہی ہے جو دلیل شرعی کے بغیر انجام دی جائے۔
اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ کے شاگرد ابن کثیر اپنی کتاب تفسیر ابن کثیر میں بدعت کی تقسیم کرتے ہوئے یعنی اس کی کیٹیگریز کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، کبھی بدعت شرعیہ ہوتی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور کبھی بدعت لغوی ہوتی ہے جیسے حضرت عمر نے تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہوئے اور اس کو قائم کرنے کی ترغیب کے وقت فرمایا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ کے دوسرے شاگرد ابن رجب حنبلی اپنی کتاب جامع علوم والحکم میں لکھتے ہیں، بدعت سے مراد ہر وہ نیا کام ہے جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہ ہو، لیکن جس کی اصل موجود ہو وہ شرعاً بدعت نہیں، اگرچہ لغوی طور پر اسے بدعت کہا جائے گا۔ یعنی کہ سلفیوں کے امام ابن تیمیہ اور ان کے تمام شاگرد ابن کثیر، ابن رجب حنبلی وغیرہ ان سب نے یہ مان لیا ہے کہ بدعت میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں، ایک لغوی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے۔ جو لغوی ہوتی ہے وہ اچھی بدعت ہوتی ہے اور جو شرعی ہوتی ہے وہ بری بدعت ہوتی ہے۔ تو یعنی ان کے اماموں نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی بلکہ اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اچھی بدعت اور بری بدعت۔ اور یہی بات دوسرے محدثین نے بھی لکھی ہے کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے اور بدعت سیئہ بھی ہوتی ہے، یعنی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ آئیے مزید دلائل ملاحظہ ہوں۔ امام نووی اپنی کتاب تہذیب الاسماء واللغات میں لکھتے ہیں، بدعت کو حسنہ اور قبیحہ میں تقسیم کیا گیا ہے، اور شیخ عبدالعزیز بن عبدالسلام کتاب القواعد میں فرماتے ہیں، بدعت کو بدعت واجبہ، بدعت محرمہ، بدعت مندوبہ، بدعت مکروہہ اور بدعت مباحہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یعنی ان کے نزدیک بدعت صرف اچھی ہی نہیں ہوتی بلکہ واجب بھی ہوتی ہے، اور اس کو کرنا ضروری ہے اور چھوڑ دینا حرام ہے۔ اسی طرح ابن اسیر جزری اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث میں لکھتے ہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، یعنی کہ بری بدعت اور اچھی بدعت۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ہو وہ برا ہے اور منع ہے، اور جو کام کسی ایسے عام حکم کا فرد ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے مستحب قرار دیا ہو یا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حکم پر راغب کیا ہو، اس کو کرنا تعریف کے قابل ہے، یعنی کہ وہ اچھی بدعت ہے۔ امام شمس الدین محمد بن یوسف کرمانی اپنی کتاب کواکب الداری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، ہر وہ چیز جس پر پچھلی کسی مثال کے بغیر عمل کیا جائے وہ بدعت کہلاتی ہے، اور اس کی 5 قسمیں ہیں۔ بدعت واجبہ، یعنی کہ وہ بدعت جو بالکل ضروری ہے کرنا، دوسری بدعت مندوبہ، تیسری بدعت محرمہ، چوتھی بدعت مکروہہ، پانچویں بدعت مباحہ۔ اسی طرح امام ابن حجر اسقلانی اپنی کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، بدعت سے مراد ایسے نئے کام کا پیدا کیا جانا ہے جس کی مثال پچھلے زمانوں میں موجود نہ ہو، اور ان امور کا اطلاق شریعت میں سنت کے خلاف ہو، پس یہ ناپسندیدہ عمل ہے، اور بالتحقیق اگر وہ بدعت شریعت میں مستحسن ہو تو یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور اگر وہ شریعت میں ناپسندیدہ ہو تو بدعت مستقبحہ ہے، یعنی بری بدعت ہے، اور ایسا نہ ہو تو یہ بدعت مباحہ میں شمار ہوگی۔ بدعت کو شریعت میں 5 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی وہ 5 قسمیں جو اوپر بیان ہوئی۔ امام بدر الدین عینی اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، بدعت اصل میں اس نئے کام کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ پھر بدعت کی 2 قسمیں ہیں، اگر یہ بدعت شریعت کے مستحسنات کے تحت آ جائے تو بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے، اور یہ شریعت کے مستقبحات کے تحت آ جائے تو یہ بدعت مستقبحہ یعنی کہ بری بدعت ہے۔ یہ تو ہو گئے محدثین کے حوالے۔ اب آئیے ہم آپ کو خود ان اہل حدیثوں کے مولویوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں
کہ وہ بدعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ غیر مقلدین کے امام قاضی شوکانی اپنی کتاب نیل الافطار میں لکھتے ہیں، تحقیق یہ ہے کہ بدعت اگر کسی ایسے اصول کے تحت داخل ہے جو شریعت میں مستحسن ہے تو یہ بدعت حسنہ یعنی کہ اچھی بدعت ہوگی، اور یہ اگر کسی ایسے اصول کے تحت داخل ہو جو شریعت میں برا ہے تو یہ بری بدعت ہوگی۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ غیر مقلد کے دوسرے بڑے مولانا نواب صدیق حسن خان بھوپالی کا قول، غیر مقلد کے ایک اور عالم وحید الزماں اپنی کتاب ہدیۃ المہدی میں لکھتے ہیں، بدعت ضلالہ محرمہ وہ بدعت ہے جس کے بدلے میں کوئی سنت متروک ہو جائے، اور جس بدعت سے کوئی سنت متروک نہ ہو وہ بدعت نہیں بلکہ مباح ہے۔ غیر مقلد کے یہی عالم وحید الزماں بدعت کی مزید کیٹیگریز کرتے ہوئے لکھتے ہیں، لغت کے اعتبار سے بدعت کے درج ذیل اقسام ہیں: 1 بدعت مباحہ، 2 بدعت مکروہہ، 3 بدعت سیئہ، 4 بدعت حسنہ۔ پھر آگے لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا ہے کہ بدعات میں سے بدعت حسنہ کو دانتوں سے پکڑ لینا چاہیے، یعنی اس کو لازم کر دینا چاہیے کہ یہ ضرور کیا جائے۔ اسکین پیج آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ خود غیر مقلدین کے امام کہہ رہے ہیں کہ بدعت ایسی اچھی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو لازم کر لیا جائے، ان کو دانتوں سے پکڑ لیا جائے اور انہیں ان کی پریکٹس کو ضرور کیا جائے، کثرت کے ساتھ کیا جائے۔ تو یہ ان کے امام کہہ رہے ہیں جو لوگ آج کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ان لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم اپنے اکابرین کو پڑھیں، اپنے اسلاف کو پڑھیں، قرآن و حدیث کو پڑھیں اور اس کے بعد بات کریں۔ یہ تو ہو گئے غیر مقلدین امام کے دلائل، ان کے حوالے۔ اب آئیے ہم کچھ دیوبندیوں کے حوالے بھی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ وہ بدعت کے تعلق سے کیا کہتے ہیں۔ دیوبند کے مولانا شبیر عثمانی اپنی شرح مسلم میں پر لکھتے ہیں، ملا علی قاری اظہار میں بیان کرتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی سے مراد بری بدعت کا ہونا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس پر دلیل ہے کہ جس نے دین میں کوئی اچھا کام ایجاد کیا اس کو ثواب ملے گا اور اس پر عمل کرنے والوں کو بھی ثواب ملے گا۔ جیسے حضرت ابوبکر نے قرآن کو جمع کیا، حضرت زید نے اس کو مصحف میں لکھا، حضرت عثمان نے اس کی تجدید کی۔ یعنی صرف بری بدعت ہی گمراہی ہے اور اچھی بدعت سے ثواب بھی ملتا ہے۔ یہ بات دیوبند کے بڑے عالم بھی کہہ رہے ہیں۔ تو اس طرح کے بے شمار حوالے قرآن و حدیث سے اور محدثین سے ثابت ہیں کہ ہر بدعت جو ہے وہ بری نہیں ہوتی، بلکہ بدعت میں کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ کچھ محدثین نے ان کیٹیگریز کو لغوی اور شرعی کہہ کر کے مانا ہے، اور کچھ محدثین نے ان کو حسنہ اور سیئہ کہہ کر کے مانا ہے۔ یعنی کہ سارے کے سارے محدثین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے، اور اچھی بدعت کا ثواب ملتا ہے اور بری بدعت کا گناہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم جو عرس کرتے ہیں یا ہم جو میلاد کرتے ہیں یا جو تیجا چالیسواں کرتے ہیں، یہ بری بدعتیں نہیں ہیں بلکہ یہ اچھی بدعت ہیں اور اچھی بدعت کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ ان کے کرنے سے کوئی سنت متروک نہیں ہوتی۔ یہ بدعتیں کسی سنت سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، یہ قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے والی نہیں ہیں، بلکہ جو عرس ہوتا ہے عرس میں فاتحہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے، تو یہ اچھی چیزیں ہیں، اچھے کام ہیں۔ اسی طریقے سے جو میلاد ہوتا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درود و سلام پڑھا جاتا ہے، تو یہ بھی اچھی بدعت ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پانی پلایا جاتا ہے، یہ سارے اچھے کام ہیں۔ تو یہ ساری اچھی بدعتیں ہیں، ان کو کرنے کا ثواب ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ تو امید ہے آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ دین میں جس کو بدعت کہا گیا ہے تو بدعت کا سیدھا سا معنی ہے نئی چیز، اور ہر نئی چیز بری نہیں ہوتی۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، اور تمام کے تمام محدثین سے ثابت ہے کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بلکہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ اچھی بدعت کا ثواب ملتا ہے اور بری بدعت کا گناہ ملتا ہے۔ تو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔